फरवरी के इब्तदाई अयाम थे। सर्दी का जोर टूट चुका था। मौसम बड़ा खुशगवार और फरहत बख्श हो रहा था। ऐसी ही एक सुबह मैं नाश्ते से फारिग होकर थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने क्वार्टर के इकलौते कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस वक्त अमूमन कोई नहीं आया करता था। थाने में अगर मेरी ज़रूरत पेश आ जाती, वो लोग दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मेरा इंतज़ार करते थे, क्योंकि चंद मिनट बाद मुझे थाने के अंदर पहुंचना ही होता था। इसका मतलब यही था कि कोई इमरजेंसी हो गई है या फिर इसी लम्हे एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ आई। ये और इससे पहले होने वाली दस्तक में एक ख़ास नौइयत की एहतियात और नज़ाकत पाई जाती थी, जैसे दरवाज़ा बजाने वाला हाथ किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी नाजुक अंदाम हसीना का हो। कोई हसीना सुबह ही सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाने क्यों चली गई? मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सेहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा, और इससे पहले कि वहाँ तीसरी दस्तक की आवाज़ उभरती, मैंने कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी, और तस्दीक भी डबल। वहाँ एक नहीं बल्कि दो हसीनाएँ खड़ी थीं। मैंने सवालिया नज़रों से बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, उन्होंने बैक वक्त दाएं और बाएं देखा। क्या बात है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? उन्होंने ऐसे देखा जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं। फिर इनमें से एक ने राज़दाराना लहजे में कहा, थानेदार जी, हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं, हमें अंदर आने दें। मैंने टटोलती हुई नज़रों से सरतपा इनका जायज़ा लिया, फिर लम्हाती सोचो विचार के बाद एक फ़ैसले पर पहुँचते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ठीक है, आ जाओ। वो दोनों मेरे क्वार्टर में दाखिल हो गई। मैंने बैरूनी दरवाज़ा भेड़ दिया और इन्हें अपने पीछे चलाते हुए कमरे में ले आया। मैं खुद एक कुर्सी पर बैठ गया और इन्हें चारपाई पर बैठने को कहा। उन्होंने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। वो दोनों तकरीबन हम उम्र नज़र आती थी, लेकिन कदोकामत और जिसामत में एक दूसरे से मुखालिफ थीं। इनमें से एक दराज कद और गंदुमी रंगत की थी, जबकि दूसरी पिस्ता कामत और गोरी चिट्टी लड़की थी। ये लड़की हुस्न जमाल में भी दूसरी दराज कद लड़की से कहीं बढ़कर थी। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए कहा, हाँ बताओ, आप लोग मुझसे कौन सी बात करने आई हो, और उधर थाने में आने के बजाय मेरे क्वार्टर का रुख क्यों किया? लेकिन इन सवालात का जवाब देने से पहले अपना तारुफ भी करवा दो। थानेदार जी, दराज कामत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम जमीला है और ये नबीला है। इसने अपनी साथी लड़की की जानिब इशारा किया और मज़ीद बताया, हम दोनों इसी कस्बे की रहने वाली हैं, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हम थाने के बजाय इधर क्यों आई हैं, तो वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुई और फिर इजावा करते हुए बोली, दरअसल बात यह है कि हम छुप छुपा कर यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहती कि किसी को हमारे यहाँ आने का पता चले। अगर हम थाने में आती तो आपके अमले को खबर हो जाती। अच्छा, मैंने घूर कर जमीला की तरफ देखा। तुम लोग छुप छुपा कर मुझसे मिलने आई हो, इसका मतलब है कोई बहुत ही संगीन मसला है तुम्हारे साथ। अब तक सिर्फ जमीला ही ने मुझसे बात की थी। गोरी चिट्टी नबीला इसके पहलू में खामोश बैठी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी उम्र 20 और 25 के दरमियान थी। बाद में मुझे पता चला कि नबीला 23 साल की है और जमीला 25 साल की है। इस मरतबा भी जमीला ही ने मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि ये जवाब सवाल नुमा था। थानेदार जी, मसला संगीन है और आप वादा करेंगे इस सिलसिले में मेरा मतलब है नबीला की मदद ज़रूर करेंगे। मसला सुने बगैर मैं तुम लोगों से कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। और ये भी बताओ कि तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तुम बहनें तो नहीं हो सकती, तुम दोनों बहुत गहरी सहेलियाँ हो। जमीला ने बताया, इस दोस्ती की वजह से नबीला का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, जो मैं इसे यहाँ आपके पास लेकर आई हूँ। सिर्फ़ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है आप बहुत ही ईमानदार और उसूल परस्त थानेदार हैं। गलत बात कोई अमीर, वज़ीर या चौधरी भी कर रहा हो, आप इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते और ना ही इससे दबकर नाइंसाफ़ी करते हैं। आप अपने फ़राइज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं करते। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो गलत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तमहीद खासी तवील होगी। अब तुम नबीला के सिलसिले
کی طرف آؤ، بلکہ نبیلہ خود تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ نبیلہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد مستفسر ہوئی۔ تھانے دار جی، کیا بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال کے الفاظ میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ یہ بات تم سے کس نے کہہ دی؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، انہیں نہ تو بوجھ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، لیکن مجھے تو ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی گلوگیری کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، نبیلہ، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خصوصاً تمہارے رشتے یا شادی کے حوالے سے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری ڈبڈباتی آنکھیں اور رندھی ہوئی آواز نے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹی، مجھے تھانے داری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ جس طرح تم اپنے ہاتھوں اور ان کی انگلیوں کو پہچانتی ہو، بالکل ویسے ہی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں اور ان کے مسائل سے واقف ہو جاتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تمہاری ذہنی کیفیت اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے والدین زبردستی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ نبیلہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے استفسار کے جواب میں کچھ کہتی، جمیلہ جلدی سے بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں دنیا جہان کی حیرت سمٹ آئی۔ تھانے دار جی، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم نے آپ سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، پہلے تم دونوں یہاں پہنچی ہو، پھر یہ کہانی، یا پھر کوئی نجومی؟ جمیلہ نے حیرت زدہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گناہ گار نہ کرو بیٹی۔ میں نے تنبیہی انداز میں انگلی ہلاتے ہوئے جمیلہ سے کہا، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے اور علم نجوم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب میرے پیشہ ورانہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو تم اس کی تردید کر سکتی ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ تھانے دار جی، نبیلہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، تم لوگوں کی آمد سے قبل میں تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ تم نے جو کچھ بھی کہنا ہے مختصر اور مؤثر الفاظ میں کہہ ڈالو، ورنہ ادھر سے اگر مجھے کوئی بلاوا آ گیا تو تم لوگ پھر ایسا نہیں کر سکو گی۔ نبیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، جمیلہ، تم ہی جلدی جلدی تھانے دار جی کو سب کچھ بتا دو، میں ٹھیک طرح بات نہیں کر سکوں گی۔ نبیلہ کا اشارہ پا کر جمیلہ شروع ہو گئی۔ آئندہ 10 منٹ کی گفت و شنید میں نبیلہ کے جو تازہ ترین حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی نبیلہ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، نبیلہ نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بعض اوقات ان کا حسن ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ بیچاری نبیلہ کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال تھی۔ وہ گاؤں ہی کے ایک نوجوان انور علی کو پسند کرتی تھی اور ظاہر ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی ماں عائشہ بی بی کو اس کے جذبات، احساسات اور پسند کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کی شادی چوہدری مشتاق سے کرنا چاہتی تھی۔ نبیلہ کے مطابق چوہدری مشتاق ایک عیاش شخص تھا اور عمر میں اس کے باپ سے 10 سال بڑا تھا۔ شادی کا لفظ تو وہ اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ اس کی نظروں میں نبیلہ کی حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ چند روز تک اس دلکش کھلونے سے اپنا دل بہلاتا اور پھر اسے بھی پھینک دیتا۔ وہ ایک شادی شدہ اور پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں والا شخص تھا۔ اس عمر اور حالات میں وہ نبیلہ سے باقاعدہ شادی کر کے حویلی میں اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے بعد چاہیے کہ نبیلہ اور چوہدری مشتاق کی شادی نہ ہو اور نبیلہ اس کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے یہ قصہ سنا اور جمیلہ کے خاموش ہونے پر نبیلہ سے پوچھا، نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی، میرے ابو کا نام حیات ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی، میرے ابو زندہ ہیں، اس نے جواب دیا۔
کیا تمہارے باپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابو کو سب پتہ ہے جی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی صورت سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، گھر میں صرف امی کی ہی چلتی ہے۔ جمیلہ نے اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑی جلال والی اور منمانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چاچا کی تو اس کے سامنے ذرا نہیں چلتی، گھر میں ایک طرف کسی کونے میں خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا، ہاں بتاؤ، بعض عورتوں کا حیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے، جمیلہ نے بتایا، اسی لیے چاچا حیات الو بنائے ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے غیر مستند اور متعدد داستانیں سال ہر سال سے چلی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں، اس لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ سنا ہے الو کا خون اور گوشت مختلف قسم کے سفلی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں ایک گہری سانس خارج کی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے اور بہن بھائی بھی ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولی، اس کا نام یعقوب ہے، جس کی عمر 15 سال کے قریب ہے۔ 15 سال کوئی عمر نہیں ہوتی جمیلہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عمر میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور بھائی تو ہمیشہ سے بہنوں کے حامی رہتے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا کوئی خیال نہیں؟ اسے تمہارے حالات کی خبر تو ہے نا؟ جسے خود اپنی خبر نہ ہو، دوسروں کی کیا خبر رکھے گا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خبر نہ ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ایسی بھرائی تھی کہ میرے سوال کے جواب میں کچھ نہ بتا سکی۔ اس نازک مرحلے پر اس کی دوست جمیلہ مدد کو لپکی اور اس نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوگ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں بیٹی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبیلہ کے نامساعد بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس مصیبت سے ضرور نکالوں گا، لہٰذا میں نے اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی توجہ سے سن اور سمجھ لیا ہے۔ میں اپنے طور پر تھوڑی تفتیش کروں گا۔ اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں صداقت نظر آئی تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی۔ اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، اور آپ پورا بھروسہ رکھیں، میں نے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ بھروسہ رکھیں، میں نے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں جی، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میرا مطلب ہے جمیلہ کی امی اور ابو، اور تمہارا مطلب سمجھ گیا تھا بیٹی، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بولی، نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میرے امی ابو بہت ہی سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ شادیاں بڑے امن و امان سے ہو جائیں گی۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم 3 بہنیں ہیں، جمیلہ نے بتایا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بیٹی یا بیٹا دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا، ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ تم بہنوں کو بھائی کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو عطا ہو
اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکمت کو اگر عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے تسلی و تشفی دے کر انہیں اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے معمولات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں خلاف معمول تھوڑی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا